मसीह खुदावंद में आज एक नई सुबह में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुंचे। नई सुबह खुदावंद की बड़ी रहमत और उसकी वफादारी के वसीला से आपके लिए आज बहुत ही मुबारक होने वाली है, क्योंकि दाऊद अपने दुश्मनों में घिरा हुआ है, जो कि सर फहरिस्त उसका दुश्मन उसके अपना ही ससुर यानी उसका उस वक़्त का पहला बादशाह साउल बना हुआ है। और साउल दुश्मनी की आखिरी हद तक जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से दाऊद को फना करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि नेक्स्ट जो किंग खुदा ने मसा किया वो दाऊद को किया हुआ है और वो मेरी जगह ले लेगा। उसको सीट की फिक्र है, उसको अपनी कुर्सी की फिक्र है। और इस वजह से वो मुख्तलिफ दुश्मनों के साथ मिलकर, मुख्तलिफ जो गैर मबूदों के भी लोग हैं उनके साथ मिलकर दाऊद के लिए प्लानिंग करता रहता है कि किसी तरीके से दाऊद को मेरे हाथ में कर दो, मैं उसे कत्ल कर दूं ताकि वो मेरी सीट ना ले जाए। इसलिए ये जो ज़बूर 54 है आज ज़बूर 54 हम पढ़ेंगे, इसके अंदर दुश्मनों से रिहाई की मुनाजात है कि जब दुश्मन हमारे खिलाफ उठ खड़े हों तो फिर उनके लिए हमने दुआ कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगा चौथी आयत। इसकी टोटल 7 आयतें हैं, लेकिन चौथी आयत ही एक वाहिद आयत बीच में ऐसी है जो कि दूसरों से फ़र्क करती है, और ये बड़ी खूबसूरत आयत है। ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, देखो खुदा मेरा मददगार है। कौन मेरा मददगार है? खुदा मेरा मददगार है। खुदावंद मेरी जान को संभालने वालों में है। खुदावंद मेरी जान को संभालने हैं, जो मेरी जान की हिफाजत करने वाले हैं, जो मुझे प्रोटेक्शन देने वाले हैं, जो मेरे लिए अपने फरिश्तों को खैमजन करता है, जो मेरी हिफाजत में आसमान से मुतहरक हुआ है। महज दाऊद जो है तो उम्र में अभी बहुत छोटा है, फैसले भी नहीं कर सकता, अभी सही तरीके से वो अपनी जान की हिफाजत भी नहीं कर सकता। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि दाऊद का मददगार, दाऊद के सिपर, दाऊद की कुव्वत, दाऊद की ताकत दाऊद खुद नहीं है, दाऊद का खुदा है। हालेलुया। ओ राबा शंदाला राबा शबाला खोरिया। जब उसने ये भांप लिया कि दुश्मन किसी भी तरह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दुश्मन मेरी जान के ख्वाहा हैं, तो उसने कहा पहली आयत में, ऐ खुदा अपने नाम के वसीला से मुझे बचा। कहां मदद के लिए जा रहा है? जो उसको उसकी जान को संभालने वालों में है। कौन? खुदा। ऐ खुदा अपने नाम के वसीला से मुझे बचा, अपनी कुदरत से मेरा इंसाफ कर। ऐ खुदा मेरी दुआ सुन ले, मेरे मुंह की बातों पर कान लगा, क्योंकि बेगाने मेरे खिलाफ उठे हैं। बेगाने मेरे खिलाफ उठे हैं, यानी साउल ने दूसरे लोगों को भी दाऊद को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने साथ में ला लिया है। वो तो खुदा का ममसू है ही है, वो तो खुदा का चुनावा पहला किंग का पहला बादशाह है ही है, लेकिन उसने सिर्फ दाऊद को कत्ल करने के लिए बेगानों को भी अपने साथ में ला लिया कि मेरे साथ मिलकर दाऊद को किसी तरीके से कत्ल करना है। बस देखें कैसा गठजोड़ बन रहा है। सिर्फ एक खुदा के ममसू को, जिसको खुदा ने मसा किया है कि वो नेक्स्ट किंग होगा, उसको कत्ल करने के लिए बेगानों की मदद ली जा रही है। यानी किसी भी तरह इस शख्स को, जिसके ऊपर खुदा का रूह ठहरा हुआ है, जिसे खुदा ने मसा किया है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। अब यहां पर एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं कि जब रूहानी रहलम में भी जब छोटे बच्चे, जब न्यू जनरेशन के ऊपर खुदा का रूह ठहरता है, तो कई दफा जो बड़े लोग होते हैं, जो कि एक्सपीरियंस खादम होते हैं, वो
ان کو بھانپ لیتے ہیں کہ ان کے اوپر خدا کا روح ہے. جو تو اچھے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ دے کر اٹھا لیتے ہیں اور انہیں بلیس کرتے ہیں, انہیں آگے بڑھنے کے لیے ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, کم آن میں احسان آ جا, خدا کا روح تیرے اوپر ہے اور تو آگے بڑھے گا, خدا تیرے منصوبوں میں تجھے کامیاب کرے گا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے کہ میری کرسی کا کیا بنے گا, جیسے ساؤل کی کرسی کی فکر پڑی ہوئی ہے ساؤل کو. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جن کے اوپر خدا کا مسا ٹھہرا ہوتا ہے ان سے خائف ہوتے ہیں, ان سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے. لیکن جو خدا کے مسا کے نیچے رہ کر خدا کی بادشاہی کے لیے مخلص ہوتے ہیں, وہ ایسے بچوں کو بھانپ کر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو اور اسٹرینتھن کرتے ہیں اور امپاور کرتے ہیں تاکہ وہ خدا کے جلال کے لیے, اس کی بادشاہی کے لیے, اس کے بڑے بڑے کاموں کے لیے وہ استعمال اور خرچ ہو سکیں. سو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے بیگانہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ان کو تندخو کہا گیا ہے, لوگ میری جان کے خواہ ہوئے ہیں. انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا. یہ جو وہ لوگ ہیں جو جان کے دشمن بن جاتے ہیں, ممسو لوگوں کے, جن کے اوپر روح ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, ان کی جان کے جو دشمن ہوتے ہیں, دراصل وہ کرتے کیا ہیں, وہ خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھتے. ان کی پرائورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں, ان کے منصوبے کچھ اور ہوتے ہیں, ان کے چال چلن کچھ اور ہوتے ہیں. ان کی دنیا, دولت, چیزیں, اس جہان کی اور اس جہان کی خواہشیں, اس جہان کے سٹیٹس, اس جہان کی واہ واہ, ان کو یہ چاہیے. کوئی مجھے کہے کہ یا ونڈرفل, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے بہن اور بھائی سنیے, عزت, تمجید اور واہ واہ کے لائق صرف یسوع ہے, nobody else, کوئی دوسرا نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ممسو لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز دیکھیے. میں جب سیموئیل کی کتاب اور اس کا باب نمبر میں پڑھ رہا تھا 26 اور آیت نمبر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں 9. 26ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, داؤد نے ابیشے سے کہا اسے قتل نہ کر, کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے. داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم, خداوند آپ اسے مارے گا یا اس کی موت کا دن آئے گا یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا, لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسو پر ہاتھ چلاؤں. پر ذرا اس کے سرانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے, پھر ہم چلیں. سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سراہی ساؤل کے سرانے سے اٹھائی اور وہ چل دیے, اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا اور نہ کسی کو خبر ہوئی اور نہ کوئی جاگا, کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے, اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی. او ربا شندالا ربا شبا. یہ ہوا کیا ہے, داؤد کی کھوج میں وہ اکیلا کے دشت کی پہاڑیوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب داؤد کی تلاش میں وہاں پہنچے تو وہ تھک گئے تھے, رات ہو گئی, اب وہ سو گئے ہیں. پورا قافلہ جو ساؤل کا ہے وہ سویا ہوا ہے, ساؤل بھی ان کے درمیان سویا ہوا ہے. داؤد کو خبر ہوئی کہ ایک پہاڑی کے دوسرے کنارے پر ساؤل کی ٹیم جو ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, اور وہ تھکے آ رہے, اب وہاں سو رہے ہیں. تو داؤد آدھی رات کو اٹھا اور اس نے اپنے نوکروں میں سے یا اپنے جو ساتھ میں اس کے خلیخاص تھے ان میں سے اس نے کسی کو کہا کہ کون میرے ساتھ چلے گا. تو ایک ابیشے, ایک نوجوان تھا, اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا, اور وہ داؤد کا سمجھو ایک زبردست نیزہ بردار تھا جو کہ زبردست نیزہ چلانے والا تھا. جب اس نے کہا میں ساتھ چلوں گا, جب وہ ساؤل کے اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ سو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو سو رہے ہیں ساؤل اس وقت داؤد کے ہاتھ میں تھا, اور خدا نے ان کے اوپر گہری نیند بھیجی. یہ بھی نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ خدا نے ان پر گہری نیند بھیجی ہوئی تھی. اب ساؤل کے لیے بھی داؤد کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہاں پہ. یہاں تو داؤد ساؤل کے اوپر تلوار چلوا کر اسے ختم کر دے اور یہاں اسے چھوڑ دے. اب یہ خدا نے اسے نہیں کہا کہ اسے نہ مارنا,
یہ داؤد کے اندر خود، کیونکہ اس کے اندر خدا کے روح کا مسا تھا. جب خدا کے روح کے مسا کے نیچے ہوتے ہیں، سنیے غور سے، اس وقت آپ خدا کی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہو. اور جب خدا کی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہو، خدا کا روح آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ خوبصورت مومنٹ ہوتا ہے جب آپ نے بڑی باریکی سے خدا کی آواز کو سننا ہوتا ہے. اور جب خدا آپ کو وہ آواز سننے کا فضل دے تو شکر گزاری سے بڑھ جایا کریں. ہاللیلویہ. اور یہاں داؤد نے اس آواز کو سن لیا ہے. اس نے کہا نو 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 نو. ابھی سے اس کا جو ملازم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسے ایک ہی وار سے، ایک ہی نیزے سے میں ابھی ختم کر دوں گا، دوسرے وار کی ضرورت نہیں پڑے گی باس. اس نے کہا نہیں ابھی سے نہیں، یہ خدا کا ممسوح ہے، ہم نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اس کو خدا خود ہی مارے تو مارے، ہم نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. واو ونڈرفل. اس نے کہا تو ایک کام کر یار، اس کا نیزہ جو اس کے ساتھ میں پڑا ہوا نا سوتے ہوئے، اس نے اپنا جو ہتھیار تھا وہ اپنے ساتھ رکھا اور پانی کی سراہی رکھی تھی. اس نے بولا اس کا نیزہ بھی اٹھا لے اور اس کی سراہی بھی اٹھا لے، تاکہ اسے بعد میں ہم بتائیں گے. اور بعد میں آگے پڑھیے گا چل کے، میں تو نہیں پڑھ رہا، لیکن آگے پہاڑی کے اوپر ٹاپ پہ جا کر اس نے پھر نیچے ان کے ساتھ خطاب کیا باقاعدہ داؤد نے. اس نے کہا کہ تیرا جو بہت ہی سورما، تیرا جو نیزہ بردار ہے، جو تیرے رائٹ ہینڈ ہے، اس نے آج تیری حفاظت نہیں کی. میں تیری جو میں یا تیری جگہ پر گیا تھا، تیری سراہی اور تیرا نیزہ ذرا چیک کر، وہاں پر نہیں ہے. تیرے جو جوان جو تیری حفاظت میں تھے وہ کہاں تھے؟ خدا نے تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، لیکن میں نے تیری جان بخشی کی ہے، کیونکہ نہ تو تیری وہاں سراہی ہے اور نہ تیرا نیزہ ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ تجھے قتل کر دوں، لیکن میں نے تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ تو خدا کا ممسوح ہے. اندازہ کیجئے، خدا کے مسا کے نیچے رہنے والوں کی برکت کو دیکھیے. سنیے میرے بہنوں اور بھائیوں، ایک اور حوالہ نئے عہد نامے سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا آپ کو نئے عہد نامے سے میں تھوڑا ٹچ دوں. افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور مسیح کے وسیلہ جو خدا کا مسا ہم پر ٹھہرا ہوا ہے، آئیں اس کو دیکھیں. کلام میں لکھے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، پہلا باب اور اس کی 3 آیت پڑھ رہا ہوں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. آپ بھی خدا کی روحانی برکتوں کے مسا کے نیچے ہیں. چرچ لیسن، آپ خدا کے آسمانی ارادوں اور آسمانی برکتوں کے مسا کے نیچے ہیں. اس لیے اپنی آئیڈینٹی کو جانیے who you are. اور کلام کہتا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر کس میں چن لیا؟ خدا میں چن لیا. ہاللیلویہ. اس نے روحانی برکتوں میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. ہاللیلویہ. رابا شندالا رابا. وہی بسا، وہی حضوری، وہی برکت، وہی پاور، وہی قدرت جو داؤد پر ٹھہری ہوئی ہے، وہی آج ہم پر ہے. ہاللیلویہ. اور جو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح، آج وہ ہم پر وہی برکتیں نچھاور کر رہا ہے جو داؤد کے اوپر تھیں. ہاللیلویہ. اور کلام کہتا ہے اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے